Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel. Please don't forget to subscribe it. And if you have problems or issues in your data analysis part, you may contact me on given my email address. इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम जो प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा वार PLS के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्योंकि मोस्टली हम अवेयरनेस होते हैं और हम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इसलिए कि उसके वीडियोस लेंथी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने शॉर्ट सा ब्रीफ से आपको उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। आज हम स्टेप 1 से 3 तक जो है वो बेसिकली कैसे प्रोसीड काम कर सकते हैं और डाटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं और फिर वो सॉफ्टवेयर उसको कैसे एनालाइज करता है, उसको हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू आवर वार PLS विंडो। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर हमने कहा था कि वार PLS जो होता है वो बेसिकली स्टेप वाइज काम करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम अगर प्रोसीड टू स्टेप 1 पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो क्रिएट करें। तो 3 ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास हैं कि एक तो आपने या तो ओपन प्रोजेक्ट फाइल या फिर क्रिएट प्रोजेक्ट फाइल है या गो बैक है। अब जो ओपन प्रोजेक्ट फाइल है बेसिकली यहाँ पर अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग है, पहले आपने कोई सेव की हुई है, तो वो यहाँ पर आप उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप अभी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्रिएट प्रोजेक्ट फाइल पे जाएंगे। एग्जिस्टिंग में जो आपने ये होता है कि ये तमाम स्टेप सारे परफॉर्म किए होते हैं, डाटा आपका अपलोड हुआ होता है और आपने मॉडल्स भी डेवलप किए होते हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट उसके ऊपर एनालिसिस वाले पार्ट पे काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम इसको समझा रहा हूँ मैं इसको, तो आप इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और नया प्रोजेक्ट जो है वो हम क्रिएट करते हैं। तो क्लिक करते हैं तो ये हमें एक ऑप्शन देगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो हमने इसको वार PLS ट्यूटोरियल में जाके लिख लेते हैं। तो वार है जो स्टेप बेसिकली स्टेप, तो हम इसको जो है वार PLS ट्यूटोरियल में वार PLS 7-step 13 से नाम से सेव कर लेते हैं। और जस्ट हम इसको सेव करेंगे तो ये हमें देगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट सक्सेसफुल होगा। आपने यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि हर ऑप्शन पे जब ये आप क्लिक करते हैं तो इस तरह की छोटी विंडो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर वो आपसे जो है वो कहेगा ओके करें, यस करें या नो करें। तो जब तक वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं मूव कर सकते, तो उससे आपने पूरा एग्जीक्यूट होने देना है और उसका वेट करना है। हम जस्ट ओके किया यहाँ पर, तो आप देखें तो इसलिए हमें जो स्टेप 1 है उससे हमें स्टेप 2 पे जो है वो ले गया। तो अब हम प्रोसीड टू स्टेप 2 पे जा सकते हैं। और अभी भी स्टेप 3, 4, 5 जो है वो हमारे हाईलाइटेड नहीं है, वो ग्रे है, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट किसी स्टेप पे मूव नहीं कर सकते। तो प्रोसीड टू स्टेप 2 पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे बेसिकली आपने अपना डाटा जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर भी आपको अगेन 3 ऑप्शन जो है वो गिवन है। 3 ऑप्शन में आपके पास जो है एक तो रीड फ्रॉम फाइल है एंड सेकंड है रीड फ्रॉम क्लिपबोर्ड है और गो बैक है। इसमें बेसिकली 2 तरीक़ों से आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। जो रीड फ्रॉम क्लिपबोर्ड है इसको मैं किसी और वीडियो में शो करूंगा कि उसको कैसे करते थे। जैसे यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल एक्सेल में आपका डाटा है, जस्ट वहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दे देगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। क्लिपबोर्ड का मतलब होता है कि जस्ट आपने डाटा को वहाँ से कॉपी किया है और ये अपने पास आके यहाँ पर उसको जो है वो पेस्ट कर देगा। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डाटा को किसी फाइल में, और जनरली जब भी आपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में यूज़ करना हो, चाहे वो आप SPS के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, चाहे स्मार्ट PLS में यूज़ करना चाह रहे हैं, और चाहे आप RSoft में, स्टाटा जिसमें भी करते हैं, आप कोशिश करें अपना डाटा एक्सेल में बनाएं, क्योंकि ये हर सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक्सेल का डाटा जो होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो वहाँ से हम उसको जो है वो रन कर सकते हैं। तो रीड फ्रॉम फाइल के लिए हमें इसने बेसिकली 2 ऑप्शन दिए हैं कि आप कौन सा डाटा ये रीड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये XLS और XLS X की एग्जांपल दे रहा है, तो इसका मतलब है कि एक तो हमारा ये
ایکسل فائل کا جو ڈیٹا ہے یہ امپورٹ کر سکتا ہے، وہ جس فارم میں ہو، چاہے پرانے ورژن میں نئے ورژن میں۔ سیکنڈ اس میں ٹیکسٹ ڈیٹا ہوتا ہے جسے ہم ٹیب ڈیلیمینیٹڈ یا کاما ڈیلیمینیٹڈ ٹیکسٹ فائل کہتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ایکسل میں جا کے بھی سیو کریں اور آپ اگر ایس پی ایس کے اندر آپ کی فائل بنی ہوئی ہے، تو جب بھی آپ ایس پی ایس یا ایکسل کی فائل کو جا کے آپ سیو کرنے کی آپشن دیتے ہیں یا سیو ایز کی کمانڈ میں جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز آ جاتی ہیں۔ تو وہاں پر آپ جا کے یہ کاما ڈیلیمینیٹڈ جو پارٹ فائل ہوتی ہے اس کو کلک کر کے اس فارم میں بھی آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جب آپ اس کو سیو کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر آج کل سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں، خصوصاً اسمارٹ پی ایل ایس پی جو ہوتا ہے، وہ کاما ڈیلیمینیٹڈ یا ٹیکسٹ فائل کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ٹیب ڈیلیمینیٹڈ ہوتا ہے، اور اس طرح کی ایکسل فائل کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو آپ کو اس فائل کے اندر اس کو سیو کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر فار ایگزامپل میں نے ابھی یہ، کیونکہ میں اس ویڈیو کو لینتھی نہیں کرنا چاہتا، جسٹ ٹو شو یو کہ ہمارے پاس جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر، تو ٹیوٹوریل کے فولڈر کے اندر بیسیکلی میں نے warpls.dat یعنی یہ کامن ڈیلیمینیٹڈ فائل ہے وہ بھی سیو کی، اور warpls ٹیوٹوریل کے نام سے ایکسل کی فائل بھی جو ہے وہ سیو کی ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ اگر اس میں بہتر تو آپشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکسل کی فارمیٹ میں ہو، وہ زیادہ تر تمام سافٹ ویئر کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ ایکسل کے اندر آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کافی حد تک ریلیکس ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کا آرام سے اپنا کام جو ہے وہ تسلی سے کر سکتے ہیں، ڈیٹا انٹری بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور جو آپ کا ڈیٹا انٹر کرنا بھی آسان ہوتا ہے، آپ اس کو چینج کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو آپ پریفریبلی جو ہے وہ اس کو اسی فارم کے اندر جو ہے کریں۔ ابھی ایک ڈیٹا سیٹ میں نے ایز اے اسٹڈی کا لیا ہے تاکہ میں جسٹ آپ کو اس کے اوپر ایکسپلین کر سکوں، اس کو ہم یوز کریں گے۔ یہاں پر اگر آپ فائل میں جاتے ہیں، فائل میں جا کر آپ اس کو سیو ایز کی کمانڈ پہ جائیں، تو سیو ایز میں جیسے کوئی وارپ پی ایل ایس ٹیوٹوریل کے نام سے یہ مجھے یہاں پہ فولڈر میں سیو کرنا ہے، جسٹ میں شو کرنے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں سیو ایز ٹائپ پہ جائیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سی ایس وی کاما ڈیلیمینیٹڈ فائل بھی آ جاتی ہے اور ٹیکسٹ ٹیب ڈیلیمینیٹڈ فائل بھی ہے، اس فارم میں آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ یہاں اگین سی ایس وی کاما ڈیلیمینیٹڈ ہے، تو یہ زیادہ تر سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ اس فائل کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ میری ڈیٹا فائل ہے، اس کو میں نے آپ اپلوڈ کرنا ہے، تو ریڈ فرام فائل پہ کلک کرتا ہوں اور ریڈ فرام فائل آ جائے گا یہاں ہمارے پاس۔ اور ابھی جب یہ اوپن کرے گا تو یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ٹی ایکس ٹی یعنی ٹیکسٹ فائل کی فارم میں ہے، لیکن اگر آپ اس پہ کلک کریں اور آل فائلز کر دیں، آل فائل میں ایکسل کی بھی فائلز آ جائیں گی، تو آپ سمپلی ایکسل کی فائل پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ شو کر دے گا یہاں پہ۔ تو یہاں پہ وار پی ایل ایس ٹیوٹوریل ایکسل کی فائل ہے، میں اس پہ ڈبل کلک کر دیتا ہوں۔ یہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ فائل فارمیٹ وزر ول بی اپیئر شارٹلی، تو ہم نے جسٹ اس کو اوکے کرنا اور جلدی نہیں کرنی، یہاں پر آپ نے اوکے پہ کلک کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ویٹ اس لیے کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیٹا کو ریڈ کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جتنی بڑی فائل ہوگی، جتنا بڑا ڈیٹا ہوگا، اس کو ریڈ کرنے میں یہ ٹائم لے گا۔ تو ہم یہاں پر تھوڑا سا ہمیں کیونکہ اب بعض دفعہ سسٹم کی سپیڈ بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا یہاں پر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ فرسٹ اپنے ڈیٹا کو ریڈ آؤٹ کر لے، اور وہ ڈیٹا جب ریڈ کرے گا تو یہاں ہمیں ڈسپلے کر دے گا، ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ دیکھیے یہ اب اس نے ونڈو اوپن کر دی ہے، اور ابھی یہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کر رہا ہے۔ اس میں ہم نے اگر جلدی سے اس کو کینسل کر دیا یا کوئی اور بٹن کلک کر دیا تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ڈیٹا کو پراپرلی ریڈ نہیں کرے گا۔ اچھا، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر ابھی کیونکہ میرے پاس یہ جو میں نے ڈیٹا سیو کیا تھا، اس ڈیٹا کے اندر جو ہے وہ ایک ہی اس کی ورک شیٹ تھی۔ سم ٹائم آپ ڈیٹا کی 2 ورک شیٹ ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہیں، یہاں پہ کوئی شیٹ نمبر 2 ہو سکتی ہے آپ کی، یا 3 ہو سکتی ہے، اینڈ سو آن۔ تو آپ جس شیٹ کا آپ نے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا امپورٹ کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو اس کا ڈیٹا آپ کے پاس سامنے آ جائے گا۔ ابھی میرے پاس کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ صرف میں نے ایک ہی شیٹ میں کیا ہوا ہے، تو صرف وار پی ایل ایس ٹیوٹوریل کے نام کی شیٹ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے۔ ہم اس کو یہاں سے نیکسٹ کرتے ہیں۔ جب نیکسٹ کریں تو یہ 3 آپشن دے رہا ہے، آپ نے کوئی چینج نہیں کرنی، لیکن ایک صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ 3 آپشن آ رہی ہیں۔ سم ٹائم اگر ڈیٹا میں کوئی ایشو ہو، آپ کے کوئی ڈیٹا ایمپٹی ہوگا، اور وہ آگے جا کے سے میں بتاتا ہوں، یا کوئی کالم فار ایگزامپل آپ نے ایکسل میں کسی ویریبل کا ہیڈر نہیں دیا ہوا، نیچے ڈیٹا فل ہوا، تو وہ آپ کو ایرر دے دے گا۔ تو جسٹ آپ نے یہاں پہ کریٹ ویریبلز میچنگ پریویو ہے، آپ نے سیم رکھتے ہوئے آپ اس کو فنش کی طرف لے جائیں، جسٹ فنش کر دیں۔
اگین یہ ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی پری پروسیسنگ کر کے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹا شو کر دے گا، اور وہ آپ سے پہلے کنفرم کرے گا کہ یہ ڈیٹا آپ کا ٹھیک ہے کہ نہیں. اب دیکھیں دا ٹیبل شوز دا را ڈیٹا. اب یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس سافٹ ویئر میں ایک تھوڑا سا کام ہوتا ہے جو اسٹیپ 3 میں جا کے میں بیسیکلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کو کیسے کرتا ہے. لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ اس نے آپ کو بتایا رہا کہ یہ آپ کا را ڈیٹا ہے، اس کو اس نے اسٹینڈرڈائز فارم یا کسی فارم میں چینج نہیں کیا. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈیٹا میں فار ایگزامپل کہیں مسنگ ویلیوز آ جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے بجائے ان کو این یا ایم ٹی شو کرنے کے یا زیرو ویریئنس شو کرنے اس کی خود ورکنگ کر لیتا ہے، جو آپ سیٹنگ میں جا کے اس کی چینج کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے جیسے یہاں پر یہ اس کو ارتھمیٹک مین کے پوائنٹ آف ویو سے جو جنرلی ہوتا ہے کہ مین ان کا کیلکولیٹ کر کے اس کو کیلکولیٹ کرے گا. بہرحال جو مسنگ ویلیو ہوگی یہ آٹومیٹیکلی اس کو کیلکولیٹ کر دے گا پریویس ویلیو کے ساتھ یا اوپر نیچے، اور مین کی بیسس پہ اس کی کیلکولیشن ہوگی. ہم یہاں پہ اوکے کرتے ہیں اور ڈز دا ڈیٹا لک کریکٹ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے اور ہمیں اس کو جو ہے وہ کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے ڈیٹا میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو ہم یہاں پر اس کو یس سے کلک کر دیں گے. اگین یہ پوچھے گا کہہ رہا ہے کہ را ڈیٹا فائل ریڈ سکسیزفلی، اس نے ریڈ تو کر لیا ہے لیکن آپ اس کو اوکے کریں، اور اوکے کرنے کے بعد یہ ہمارا اسٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم گو بیک پہ کرتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ unless you already completed this step earlier you must read a raw data file to proceed. ہم اسے اوکے کریں گے. اب اس نے اسٹیپ 2 کو کمپلیٹ کر لیا. اسٹیپ 2 کا مطلب ہے کہ اس نے بیسیکلی یہاں پر ہمارا جو ڈیٹا تھا وہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیا، اس نے ڈیٹا اپلوڈ کر لیا. اب جب ڈیٹا اس نے اپلوڈ کر لیا تو ہم پروسیڈ ٹو اسٹیپ 3 پہ کریں گے. اور اسٹیپ 3 میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں. میں کیونکہ اس کو لینتھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری ویڈیوز کے اندر ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جو ورکنگ ہے اس کے اوپر کام کریں، اس لیے اب جو اسٹیپ 2 تھا اس میں اس نے ڈیٹا کو ریڈ آؤٹ کر لیا. اب اس نے بیسیکلی یہ سافٹ ویئر خود سے اس کو پری پروسیس کرتا ہے. پری پروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی مسنگ ویلیوز ہیں تو ان کو چیک کرے گا اور ان کو کریکٹ کر لے گا، اور کوئی نیکسٹ کریکشنز کی ضرورت ہے ڈیٹا میں وہ بھی کر دے گا، اور ڈیٹا کو جو بنیادی چیز ہے وہ اسٹینڈرڈائز کر دے گا. یعنی یہ جو ڈیٹا یوز کرے گا آپ کی ویلیوز کو وہ پہلے جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز فارم میں لے آئے گا، اور اسٹینڈرڈائز فارم میں لانے کے بعد اس کو جو ہے وہ یوز کرے گا. وہ اس کی اپنی ورکنگ ہے لیکن اس سے ریزلٹس آپ کے چینج نہیں ہوتے. جو آپ کا ڈیٹا ہے وہی ڈیٹا انالیسز اسی طریقے سے ہوں گے، جسٹ وہ ان کو اسٹینڈرڈائز فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ لے آتا ہے انسٹیڈ آف وہ را ڈیٹا کو یوز کرنے کے. تو ہم اس کو پری پروسیس ڈیٹا پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اس نے پری پروسیسنگ سٹارٹ کر دیا. یہ کریکشن جو مسنگ ویلیوز ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں، اور پھر اگر کچھ میں پرابلم شاید مینشن کر رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ ہمارے پاس مسنگ جو ہے وہ ویلیوز نہیں تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ ہی مسنگ ویلیو تھی نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ کالم وتھ زیرو ویریئنس تھے اور آئیڈینٹیکل. یعنی یہ اس نے تمام ہمیں اوکے کر دیا کہ اوور آل ہمارے ڈیٹا میں جو ڈیٹا انٹری ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. اور جسٹ ہم یہاں پہ اس کو کلک کر کے اوکے کرتے ہیں. اوکے کر کے تھوڑا سا ویٹ کریں انٹل وہ خود، جب تک وہ موو نہ کریں نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر ہم یہاں سے اس کو جلدی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اب یہاں پر اگین ہمارے پاس سے پوچھا ہے کہ آپ پری پروسیس ڈیٹا ہے یہ اس نے اسٹینڈرڈائز فارم میں کنورٹ کر دیا ہے. جو کالم میں اگر کہیں مسنگ تھا تو اس کی مین ویلیو کی بیسس کے اوپر اس نے جو ہے وہ اس کی ورکنگ کر لی ہے. جو اس نے اسٹینڈرڈائز ڈیٹا کیا وہ مین ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی بیسس پہ کیا ہے، اور ٹپیکل رینج ہے. مطلب اس میں اس نے ڈیٹا کو اب دیکھیے اوکے کیا. اب جو ہم نے اس کو ڈیٹا دیا تھا ایکچولی ہم نے اس کو ان پٹ کی تھی، اگر آپ نوٹ کریں تو یہ اب اس نے اس ڈیٹا کو اسٹینڈرڈائز فارم میں لے آیا ہے. اسٹینڈرڈائز فارم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ جو جیسے یہ EXT1 ویری ہے، اور ہم نے تو یہ 1 سے 5 پوائنٹ تک لکٹ اسکیل میں جو ہے وہ میئر کی تھی، لیکن اس نے اس کو جو مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی بیسس پہ اسٹینڈرڈائز کر دیا. اگین میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسٹینڈرڈائز کرنے سے ڈیٹا کے جو ریزلٹس ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جسٹ وہ پوچھتا ہے ڈز دا ڈیٹا لک کریکٹ، ہم یس پہ کلک کر دیں گے اور تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ خود سے جو اپنے پریویس اسٹیپ کے اوپر جو ہے وہ موو نہیں کرتا، وہ اس کو اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے. سو اس نے یہاں پر جب یہ ہم نے کر لیا تو ہمیں کوئی آپشن نہیں دے رہے، ہم جسٹ گو بیک کرتے ہیں تو اوکے کر لیتے ہیں.
स्टेप 3 हमारा बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो स्टेप 4 है हम उसने हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब है हम स्टेप 4 पे जा सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फॉर थैंक यू वेरी मच।